मैं आज तीसरी बार अपनी पागल नंद का अबॉर्शन करवाने आई थी। वो शादी से पहले हामला हो जाती। नंद की चीखें सुनकर मेरा दिल कांप रहा था। सास मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, वरना उनकी बदनामी हो जाएगी। मैं हैरान थी। मेरी नंद घर से बाहर भी नहीं जाती थी, और फिर हामला कैसे हो जाती। एक दिन नंद का कमरा साफ करने गई तो नंद सो रही थी। मैं अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर वहीं रख आई। अगले रोज मोबाइल उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा, क्योंकि नंद तो मेरी नंद से मुतल्लिक जो हकीकत सामने आई, उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर हर 2 माह बाद वो कैसे हामला हो जाती है। ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन जब भी मैं इस मामले पर बात करती, मेरा शोहर सख्त नाराज हो जाता। उसका कहना था कि हमें दूसरों के सामने बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, और ये हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। लेकिन मैं खामोश कैसे रहती। हर बार जब मैं अपनी नंद को देखती, उसकी खाली आंखें, बिखरे हुए बालों और बेहिस्सो हरकत चेहरे को, मेरे दिल में एक अजीब खौफ सरायत कर जाता। कुछ तो ऐसा था जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे, या शायद जानबूझकर छुपाया जा रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी खाए जा रही थी। मैं सोचने पर मजबूर थी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो नजर से ओझल है। मेरे दिल में हर पल 100 वसवसे पल रहे थे। शायद ये महज मेरा वहम था, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक करना चाहती थी। इसलिए मैंने एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाया। शोहर की गैर मौजूदगी में मैंने अपनी नंद के कमरे में एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा दिया। पहले दिन कुछ खास नजर न आया। दूसरा दिन भी वैसा ही गुजरा, और मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रही थी। मगर तीसरे दिन जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकाल दी। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी रह गई, सांस हलक में अटक गई, और जिस्म कांपने लगा। ये हकीकत, ये भयानक सच्चाई मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। कमरे में होने वाले वो मनाजिर मेरे जहन में गूंजने लगे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, मगर मुझ में हिलने की हिम्मत भी नहीं रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो का आखिरी मंजर देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया, कांपते हाथों से उसे उठाया और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। मैं जानती थी कि अब यहाँ एक लम्हा भी रुकना मेरे लिए खतरनाक था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मेरे कदमों में सकत नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से सारी तवानाई खींच ली गई हो। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना था। मेरे लिए इस घर में मजीद रुकना नामुमकिन था। मैं जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ये सब देख लिया है, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की, दरवाजा खोला और कांपती टांगों के साथ घर से बाहर भाग निकली। मेरा नाम शुमाइला है, मेरी उम्र 22 साल है, और मैं अपने वालिद के साथ एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी हमेशा से बहुत सादा रही थी। छोटा सा घर, चंद गिने चुने ख्वाब और बाबा की बेपनाह मोहब्बत। माँ की मौजूदगी में सब कुछ ठीक लगता था, मुकम्मल सा। मगर जब वो चली गई तो सब कुछ बदल गया। माँ के बगैर घर की दीवारें सूनी लगती थी, हर चीज वीरान सी महसूस होती थी। माँ के जाने के बाद बाबा कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे थे। वो पहले की तरह मुझसे हर फैसले में राय नहीं लेते थे, बस खुद ही सब कुछ तय करने लगे थे। उनकी खामोशी के पीछे छुपी बेचैनी को मैं रोज महसूस करती थी। वो अक्सर मुझे अकेला घर छोड़ने से घबराते थे, बार बार ताकीद करते कि दरवाजे अच्छी तरह बंद रखो, किसी अजनबी से बात ना करो। मैं समझती थी कि वो फिक्र करते हैं, मगर मैंने कभी उनकी परेशानी की असल वजह पर गौर नहीं किया था। वो दिन आ गया जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात काफी हो चुकी थी। बाबा हमेशा की तरह दुकान पर थे, और मैं घर में अकेली थी। वैसे तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर उस रात का माहौल ही अजीब था। बाहर गली में मुकम्मल सन्नाटा था, और एक गैर मामूली खामोशी हर चीज पर तारी थी, जैसे हवा में कुछ छुपा हुआ खतरा हो। मैंने कई बार खिड़की से बाहर झांका, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था।
پھر اچانک میں نے کچھ سنا، کسی کے قدموں کی آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی چاپ، جیسے کوئی ہمارے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے روشنی بند کر دی اور دبے قدموں دروازے کے قریب جا کر سننے لگی۔ قدموں کی چاپ اور سرگوشیاں، کیا کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ میں صرف وہم کا شکار نہیں ہو رہی، واقعی کوئی باہر تھا۔ پھر ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، جیسے 2 یا 3 لوگ آپس میں کچھ کہہ رہے ہوں۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید محلے کے کسی راہگیر کی آواز ہو، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ دروازے کے ہینڈل پر کسی کا ہاتھ پڑا، میری سانسیں رک گئیں۔ کوئی آہستہ آہستہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً دروازے کی کنڈی مضبوطی سے پکڑ لی اور دبے قدموں پیچھے ہٹ گئی۔ میری انگلیاں کانپنے لگیں، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے دروازہ زبردستی کھول لیا تو اگر وہ گھر کے اندر آ گئے تو میں اکیلی تھی، میرا یہاں کوئی محافظ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی حل آیا، پچھلے دروازے سے نکل کر کہیں پناہ لے لوں۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور آہستہ سے پچھلے دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ چرچرا کر کھلا اور میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اگر باہر موجود لوگ مجھے سن لیتے تو، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے سانس روکی اور دبے قدموں گلی میں نکل آئی۔ میرے دل میں خوف تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ گلی میں ہلکی سی روشنی تھی، مگر کوئی زیر روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چلنا شروع کیا، اپنی ہر آہٹ کو سننے کی کوشش کرتی رہی۔ جیسے ہی میں آنٹی سنوبر کے دروازے پر پہنچی، میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور میں تقریباً اندر گر پڑی۔ آنٹی نے حیرت سے مجھے دیکھا، میں ہانپ رہی تھی، میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ میں نے جلدی جلدی انہیں سب کچھ بتایا اور انہوں نے مجھے فوراً اندر بلا لیا۔ میں نے دروازہ بند ہوتے دیکھا اور تب جا کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، مگر میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، یہ کون لوگ تھے؟ کیا واقعی وہ چور تھے یا کچھ اور؟ جب بابا آئے تو میں ان کے ساتھ گھر واپس لوٹی۔ بابا کو جب آنٹی نے ساری بات بتائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ وہ مجھے لے کر گھر واپس آئے، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ راستے بھر کچھ سوچ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے کے تالے چیک کیے اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اگلی صبح بابا نے جو فیصلہ سنایا اس نے میرے دل میں ایک اور طوفان کھڑا کر دیا۔ بیٹا، میں نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے، لڑکا سلجھا ہوا ہے، بینک میں اچھی نوکری کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، یہ سب کچھ اتنی جلدی کیا۔ بابا کو لگا کہ میں اب اس گھر میں محفوظ نہیں ہوں۔ کیا وہ میری حفاظت کے لیے مجھے جلد از جلد رخصت کرنا چاہتے تھے؟ بابا اتنی جلدی؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے خود کو بھی یقین نہ ہو کہ یہ کہہ رہی ہوں۔ بابا نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ ان کے سینے پر رکھا ہو۔ بیٹا، میں تمہیں بے سہارا نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہیں کوئی سہارا نہ ملے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے گھر میں چلی جاؤ جہاں تمہاری حفاظت ہو سکے۔ میں نے بابا کی آنکھوں میں وہی خوف دیکھا جو میں نے ماں کے آخری دنوں میں ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اکیلے رہ جانے سے ڈرتے تھے، وہ مجھے غیر محفوظ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ جو رات میں نے گزاری وہ میرے لیے ایک وارننگ تھی، مگر کیا شادی ہی اس مسئلے کا حل تھا، یا میں بابا کے خوف کی وجہ سے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہی تھی؟ چند دن بعد خرم اور اس کے والد ہمیں دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ دن میرے لیے کسی عجیب خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جس میں حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر دھندلی ہو چکی تھی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب عام ہے، ہر لڑکی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، مگر میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک کونے میں حجاب میں لپٹی بیٹھی رہی، مگر دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ جب شادی کا وقت آئے گا تو میں خوشی اور جوش محسوس کروں گی، مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ میری انگلیاں بے اختیار میرے دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھی اور دل کسی انجانے خدشے میں مبتلا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ عام سی گھبراہٹ ہے، مگر اندر کہیں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر خرم کو دیکھا تو وہ واقعی ایک سلجھا ہوا لڑکا لگا۔
कद लंबा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में संजीदगी। वो एक मुहज्जिब और पुरएतमाद शख्स लग रहा था, वैसा ही जैसा बाबा चाहते थे। उसकी गुफ्तगू में ठहराव था और अंदाज से वाज़ेह हो रहा था कि वो एक समझदार इंसान है। वो ज्यादा नहीं बोला, बस जरूरी बातें की। मैंने कई बार सुना था कि ज्यादा बोलने वाले अक्सर बनावटी होते हैं, तो शायद ये अच्छा ही था कि वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था। मगर फिर भी मेरे दिल में खलिश बाकी थी। शायद उसकी वजह कुछ और थी। बाबा तो पहली नजर में ही उसे पसंद कर चुके थे, मगर एक बात मुझे खटक रही थी। शायद मेरा दिल बिला वजह वहम पाल रहा था। मगर जब मैंने देखा कि उनके साथ उनकी छोटी बहन नहीं आई, तो मुझे अजीब लगा। आमतौर पर रिश्ते देखने के मौके पर बहनें जरूर आती हैं, खास तौर पर अगर वो इकलौती हों। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई माकूल वजह होगी, मगर जब बाबा ने खुद पूछा तो मैंने खुरम और उसके वालिद के चेहरों पर एक पल के लिए फैली हल्की सी कशीदगी महसूस की। जब बाबा ने उसके बारे में पूछा तो खुरम के वालिद ने वजाहत दी, वो बीमार है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए नहीं आ सकी। मुझे ये सुनकर अजीब लगा, शायद वाकई ऐसा ही हो, मगर मेरे दिल ने ये बात कबूल नहीं की। कुछ था जो मुझे उलझा रहा था, मगर मैंने उसे ज्यादा सोचना मुनासिब नहीं समझा। आखिर बाबा मुतमईन थे और ये सब उनकी खुशी के लिए ही हो रहा था। खुरम के वालिद ने कहा कि वो बिल्कुल सादगी से शादी करना चाहते हैं, उन्हें किसी किस्म का जहेज या दिखावा नहीं चाहिए। ये सुनकर बाबा को हैरत हुई। वो हमेशा चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो, मगर कासिम अंकल ने उन्हें कायल कर लिया कि सादगी में ही बरकत है। बाबा आखिर मान गए, मगर उनकी आंखों में ख्वाब टूटने की झलक मुझे साफ दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद यही बेहतर ही था। सादगी ज्यादा बरकत वाली होती है और असल खुशी रिश्ते के इस्तेहकाम में होती है, ना कि बड़ी बड़ी तकरीबात में। चंद हफ्तों में शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे वक्त को पर लग गए हों। कपड़ों की खरीदारी, मेहंदी की तैयारियां, छोटे मोटे इंतजामात, ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर आ चुकी हूँ। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी, कभी खुशी, कभी बेयकीनी, कभी हल्की सी उदासी। मैं जब अपने कमरे में बैठी थी तो दिल अजीब सी घबराहट में मुब्तला था। क्या वाकई मैं शादी के लिए तैयार थी? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। बाबा मेरे पास आए, उनकी आंखों में नमी थी। ये पहला मौका नहीं था जब मैंने बाबा को जज्बाती देखा था, मगर आज उनकी आंखों में कुछ और था। एक बाप की बेबसी, एक बेटी की जुदाई का खौफ और शायद माँ के ना होने की कमी। बेटा, माँ होती तो ये दिन और भी खास होता, मगर तुम फिक्र न करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बाबा के गले लग गई और बेअख्तियार रो पड़ी। मैं जानती थी कि बाबा मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और ये फैसला भी मेरी बेहतरी के लिए ही किया था, मगर उस वक्त मुझे माँ की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में वो रात भी गूंज रही थी जब मैं खौफजदा होकर आंटी सनोबर के घर भाग गई थी और बाबा ने अगले ही दिन मेरे लिए रिश्ते तलाश करने का फैसला कर लिया था। क्या वो वाकई मेरी भलाई के लिए था या महज जल्दबाजी कर रहे थे? रुखसती के बाद जब मैं खुरम के फ्लैट पर पहुंची तो मुझे हैरत हुई। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद जब लड़की अपने नए घर जाती है तो सब कुछ अजनबी लगता होगा, एक नया माहौल, नए लोग और नए ताल्लुकात, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। ये घर जो मेरा नया मस्कन था बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत था, जैसे किसी ने खास तौर पर मेरे इस्तकबाल के लिए सजाया हो। हर चीज सलीके से रखी गई थी और माहौल में एक अजीब सी अपनायत महसूस हो रही थी। मेरा कमरा खास तौर पर दुल्हन के कमरे की तरह सजा था। गुलाब की पत्तियां, हल्की रोशनी और सफेद और सुर्ख रंग के पर्दे, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मैंने एक हल्की सांस ली और अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश की। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, फिर भी मेरे दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा एहसास मौजूद था, जैसे कोई अनदेखे साए मुझे देख रहे हो। खुरम भी बहुत नरम मिजाज लग रहा था। वो मुझसे नरमी और मोहब्बत से बात कर रहा था और उसके लहजे में खलूस था
वो एक सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। जैसा कि बाबा ने कहा था, मुझे लगा कि शायद मैं बिला वजह घबरा रही थी। शायद बाबा ने वाकई मेरे लिए अच्छा इंतखाब किया था। मगर फिर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिलाकर रख दी। रात में नींद गहरी नहीं आई थी। नया घर, नया माहौल और अजीब सी बेचैनी में बार बार करवटें बदलती रही। ना जाने कब आंख लग गई। सुबह सवेरे अचानक एक खौफनाक आवाज ने मुझे बेदार किया। ये चीख ऐसी चीख थी जो किसी आम खौफ या दर्द की नहीं थी, बल्कि उसमें एक वहशत और बेबसी थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो। मैं एक झटके से बिस्तर से उठी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। मेरा दिल धड़क रहा था, सांस बेतरतीब हो गई थी। मैंने नजर घुमाई तो खुरम भी जाग चुका था और वो मुझसे पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी की झलक वाज़ेह थी। ये चीख कैसी है? मैंने खुरम से पूछा। मेरे अल्फाज लरस रहे थे, जैसे मेरे दिल में कोई अनजाना खौफ सरायत कर चुका हो। मैंने इससे पहले कभी ऐसी चीख नहीं सुनी थी। ये आम नहीं थी। कुछ नहीं, तुम अंदर रहो, मैं देख कर आता हूँ। उसने जल्दी से जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में बेचैनी थी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं बाहर आऊं, मगर मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे कदम बेअख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं ना गई तो शायद मैं एक बहुत बड़े इराज से महरूम रह जाऊंगी। मैंने दरवाजे की दराज से झांका और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ा दी। सामने हाल के दूसरे सिरे पर एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर एक वहशत भरी खौफनाक कैफियत थी, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। ये कौन थी? मैंने नजर घुमाई तो देखा कि खुरम के वालिद पास खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर कोई हैरानी या परेशानी नहीं थी, जैसे ये उनके लिए मामूल की बात हो। खुरम आगे बढ़ा और जल्दी से उस लड़की को सहारा देने लगा, मगर वो बार बार पीछे हट रही थी, जैसे उससे खौफ ज़दा हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने धीरे से खुद से कहा, मगर मेरे सवाल का जवाब मुझे चंद ही लम्हों में मिलने वाला था। एक औरत ने आगे बढ़कर उस लड़की का बाजू जोर से पकड़ लिया और एक सख्त लहजे में बोली, बस करो, ये रोज रोज का तमाशा बंद करो। मेरा दिल बैठने लगा। ये लड़की कौन थी और ये सब क्यों हो रहा था? मैंने खुरम की नजरों में कुछ अजीब सा देखा, एक बेचैनी, एक घबराहट, जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं ये सब देखूं। फिर अचानक लड़की की नजरें मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर साकित हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो, मगर कोई खौफ उसके अल्फाज को रोक रहा हो। फिर उसने लरजती आवाज में एक जुमला कहा जो मेरे कानों में किसी बिजली की तरह गिरा, शुमाइला भाग जाओ। मेरे पूरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। ये कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे मालूम था? मेरा जहन माउफ होने लगा। मैंने खुरम की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा संजीदा हो चुका था, जैसे वो चाहता था मैं एक लफ्ज भी ना बोलूं। ये सब क्या हो रहा था? मेरी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ था और मैं पहले ही किसी भयानक राज में उलझ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मेरा दिल एक ही बात कह रहा था, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो लड़की, मैली कुचैली, बिखरे बाल, चेहरे पर खौफ की परछाइयां, ये सब कुछ क्या था? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ सर्द पड़ गए। मैंने कभी ऐसा कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा था। वो लड़की जमीन पर बैठी अपने बाल नोच रही थी, कभी अपने सर को दोनों हाथों से पीटती, कभी जोर जोर से चीखने लगती। उसकी आंखों में एक अजीब वहशत थी, जैसे वो किसी गहरे खौफ में कैद हो। वो अपने हाथों से अपने सर को पीट रही थी, चीख रही थी और फर्श पर लेटकर हाथ पांव मार रही थी। खुरम आगे बढ़ा, जैसे वो इस सूरत हाल का आदी हो, जैसे ये कोई नई बात ना हो। वो झुककर उसके कंधों को थामने की कोशिश कर रहा था, नरमी से समझा रहा था, मगर वो मुसलसल मजामत कर रही थी। हुरैम, बस करो, देखो सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस सुकून से बैठो।
پلیز۔ میں نے بامشکل اپنے لرزتے ہوئے قدموں کو آگے بڑھایا اور خرم کو دیکھا جو اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے یہ سب اس کی زندگی کا روز کا معمول ہو۔ یہ لڑکی وہی تھی جسے خرم کی چھوٹی بہن بتایا گیا تھا۔ حریم، میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ یہ حقیقت مجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گری تھی۔ حریم، وہ تو آئی ہی نہیں تھی شادی کے دن، اور آج میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی اس حال میں، مگر وہ مجھے عام لڑکی نہیں لگی۔ اس کی حرکات غیر معمولی تھی، جیسے وہ پاگل ہو یا کسی شدید خوف میں مبتلا ہو۔ مجھے لگا جیسے وہ چیخ نہیں رہی تھی بلکہ کسی ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا تھی، جیسے وہ اپنے ہی اندر کسی ایسی قید میں ہو جہاں سے وہ نکلنا چاہتی ہو مگر کوئی دروازہ نہ ہو۔ خرم نے گہری سانس لی جیسے تھک چکا ہو اور میری طرف پلٹ کر آیا۔ یہ کون ہے اور یہ اس حال میں کیوں ہے؟ میری آواز میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود کسی انجان خطرے کی زد میں آ چکا ہو۔ میں نے شادی کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا، جو خواب دیکھے تھے، سب پل بھر میں چکنا چور ہو رہے تھے۔ وہ بچپن سے ہی ذہنی طور پر بیمار ہے۔ خرم کے الفاظ میرے دماغ پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف جو اب بھی زمین پر بیٹھی خود سے لڑ رہی تھی۔ ماں کی موت کے بعد اس کی حالت اور بگڑ گئی ہے۔ بابا اور میں اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر یہ آسان نہیں ہے۔ خرم کی آواز میں تھکن تھی، جیسے وہ یہ سب کہہ کر خود کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر ہم کسی بھی لڑکی کے گھر والوں کو یہ سب بتاتے تو شاید کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی ہمارے گھر میں نہ کرتا، اس لیے ہم نے یہ بات چھپائی۔ مگر میں جانتا تھا کہ تم سمجھدار ہو، تم اس حقیقت کو قبول کر لو گی۔ میری ٹانگیں لرزنے لگی، مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ تم نے یہ بات چھپائی؟ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ تو اس کا علاج؟ ہم نے بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خرم نے کندھے جھٹک دیے جیسے وہ خود بھی بے بس ہو۔ میری نظریں حریم پر جم گئی جو اب اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی مگر اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا خالی پن تھا جسے دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا تمہیں مجھے یہ سب کچھ پہلے نہیں بتانا چاہیے تھا؟ میں نے حرم کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ بتاتا تو تم یا تمہارے بابا یہ رشتہ قبول نہ کرتے۔ خرم نے صاف گوئی سے کہا، تو تم نے دھوکہ دیا۔ میں نے خرم کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ بتاتا تو تم یا تمہارے بابا یہ رشتہ قبول نہ کرتے۔ خرم نے صاف گوئی سے کہا، تو تم نے دھوکہ دیا۔ خرم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس ایک بے بسی تھی، جیسے وہ اپنی وضاحت دے چکا تھا اور اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ سب میری توقعات کے برعکس تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے دوسرے ہی دن مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہاں سے چلی جاؤں مگر کہاں؟ کیا بابا کو بتاؤں مگر وہ کیا کریں گے؟ میں خاموش ہو گئی مگر میرے دل میں عجیب سا خدشہ تھا۔ خرم نے جو وضاحت دی تھی وہ بظاہر نارمل لگ رہا تھا مگر میرے دل نے اسے قبول نہیں کیا۔ اگر حریم واقعی ذہنی طور پر بیمار تھی تو اسے دیکھ کر میرے اندر یہ خوف کیوں جاگ رہا تھا؟ کیوں اس کی نظریں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ میں نے اس دن سے حریم پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی وہ بیمار ہے یا کوئی اور راز ہے جو خرم اور اس کے والد مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ حریم کی حرکات بہت عجیب تھی۔ وہ اکثر میرے قریب آتی، مجھے دیکھتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر پھر اچانک رک جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی ویرانی تھی، جیسے وہ کسی گہرے خوف میں مبتلا ہو۔ پھر ایک دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، حریم آہستہ آہستہ میرے پاس آئی۔ میرے اندر ایک انجانا خوف اٹھنے لگا مگر میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے اور آنکھیں، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے قریب آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ حریم کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔
وہ بولی نہیں، بس میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ اشارے کرنے لگی، جیسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کی حرکات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ حریم ایک دم پیچھے ہٹی اور کانپنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خرم دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خرم کی آواز سخت اور کرخت تھی۔ حریم نے خوف زدہ ہو کر میری طرف دیکھا، جیسے وہ مدد مانگ رہی ہو۔ پھر وہ دیوار کے ساتھ جا کر دبک گئی، جیسے کوئی بچہ ڈانٹ کے خوف سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خرم نے سخت نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر حریم کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ خرم کا یہ رویہ اتنا سخت کیوں تھا؟ کیا وہ واقعی اپنی بہن کے بارے میں فکر مند تھا، یا اس کی سختی کے پیچھے کوئی اور راز چھپا تھا؟ اگلی رات جب سب سو چکے تھے، مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ میری نظر حریم کے کمرے پر پڑی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر مدھم روشنی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ میرے اندر ایک انجانا سا احساس پیدا ہوا، جیسے کچھ مجھے اندر دیکھنے پر مجبور کر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے اندر جھانکا اور جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ حریم فرش پر پڑی کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ وہ بار بار اپنے بازوؤں کو زور سے جکڑ رہی تھی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حریم، تم ٹھیک ہو؟ میں نے تیزی سے اندر جا کر اسے سہارا دیا۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی، جیسے اسے کسی بات کا خوف ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ سکتی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے میرے کان کے قریب آئی اور مدھم آواز میں بولی، مجھے بچا لو۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، اچانک دروازہ زور سے کھلا اور میرے سسر اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز سخت تھی۔ میں بوکھلا گئی۔ وہ بیمار ہے، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سسر نے مجھے سخت نظروں سے گھورا، پھر حریم کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، مگر خرم بھی اندر آ چکا تھا۔ شمائلہ، تم پریشان مت ہو، حریم کو بس بخار ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ خرم کا لہجہ پرسکون تھا، مگر اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ کیا واقعی یہ سب سچ تھا یا مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا؟ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے دماغ میں کل رات کے واقعے کی گونج تھی۔ حریم کی سرگوشی، اس کی آنکھوں میں خوف، خرم اور اس کے والد کا رویہ، سب کچھ مجھے ایک عجیب کہانی کا حصہ لگ رہا تھا۔ مجھے بچا لو، یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں نے طے کر لیا کہ میں سچ کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ اگلے دن جب خرم دفتر گیا اور میرے سسر باہر تھے، میں نے شاہدہ آنٹی کو بلایا، جو کبھی کبھار حریم کی دیکھ بھال کے لیے آتی تھی۔ یہ میرا موقع تھا۔ میں جانتی تھی کہ گھر کے کسی فرد سے مجھے سچ نہیں ملے گا، مگر شاید شاہدہ آنٹی کچھ جانتی ہوں۔ وہ برسوں سے اس گھر میں آ رہی تھی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا خوف رہتا تھا۔ آنٹی، آپ کتنے عرصے سے یہاں آ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ شاہدہ آنٹی نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہوں کہ کوئی سن نہ رہا ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، کئی سال ہو گئے بی بی، مگر میں صرف ضرورت کے وقت آتی ہوں۔ یہ لوگ مجھے زیادہ دیر یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ شاہدہ آنٹی نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر ہچکچا رہی ہوں۔ بی بی، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر یہ گھر یہ عام نہیں ہے، یہاں کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ شاہدہ آنٹی نے جھجکتے ہوئے کہا، بس اتنا کہوں گی، اگر تمہیں کبھی لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، یہاں ہر چیز ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ میرے جسم میں جیسے ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے غور سے شاہدہ آنٹی کو دیکھا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی، جیسے زیادہ کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے حریم کی حالت مزید خراب دیکھی تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں اس گھر میں اور اندھیرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔
میں سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ایک جاننے والی ڈاکٹر کو بلایا تاکہ وہ چپکے سے حریم کا معائنہ کر سکے۔ میں جانتی تھی کہ اگر خرم یا اس کے والد کو معلوم ہو گیا تو وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ جب ڈاکٹر نے حریم کا چیک اپ کیا تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ شمائلہ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، حریم حاملہ ہے۔ میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا ایک جھٹکے سے رک گئی ہو۔ کیا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی نظریں سنجیدہ تھیں۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ اسے کوئی نشہ آور دوا بھی دی جا رہی ہے کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس کا دماغ جیسے بند ہوتا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا تو پھر یہ کس کا بچہ تھا؟ میرے ذہن میں خوفناک سوچ آئی مگر میں نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ کیا خرم کچھ جانتا تھا یا پھر میرے ذہن میں سوالات کی گونج تھی مگر جوابات دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں نے جیسے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ حریم حاملہ ہے، یہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حریم گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، وہ کسی سے ملتی نہیں تھی۔ پھر آخر وہ… مجھے لگا جیسے میرا دماغ مفلوج ہو گیا ہو۔ شمائلہ، تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جیسے نیند سے جاگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر وہ آہستہ سے بولی، میرے خیال میں حریم کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ مکمل ہوش میں نہیں ہے۔ شاید اسے کوئی ایسی دوا دی جا رہی ہے جس سے وہ مزاحمت نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ کچھ لوگ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اگر اسے مسلسل دی جائے تو وہ زندہ تو رہتا ہے مگر اپنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کیا حریم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا؟ میرا پورا وجود خوف میں ڈوب گیا۔ کیا خرم جانتا تھا؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا ذہن ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا، کیا خرم کو اس بارے میں کچھ معلوم تھا؟ خرم ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ حریم ذہنی مریضہ ہے مگر میں اب اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ اگر حریم بیمار ہے تو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر خرم کو معلوم نہیں تو کیا اس کے والد کو معلوم ہے؟ اگر وہ دونوں جانتے ہیں تو وہ یہ حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ مجھے لگا کہ اگر میں نے سچائی تلاش نہ کی تو میں خود بھی کسی جال میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں خود اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی۔ یہ گھر کچھ چھپا رہا تھا اور میں دانستہ طور پر اس گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ اگلے دن جب خرم اور اس کے گھر والے گھر سے چلے گئے، میں نے خفیہ کیمرہ خرید کر حریم کے کمرے میں لگا دیا۔ مجھے اس گھر کے بارے میں بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ حریم کی حالت، اس کی آنکھوں میں بسی وحشت اور سب سے زیادہ اس کا حمل، یہ سب ایک ایسے خوفناک راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ راتوں کو وہاں کیا ہوتا ہے۔ خرم اور اس کے والد ہمیشہ کہتے کہ حریم کو کسی قسم کی ذہنی بیماری ہے مگر جو کچھ میں دیکھ چکی تھی وہ اس کہانی سے میل نہیں کھاتا تھا۔ 2 دن تک میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی تھی مگر تیسرے دن جو میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر سو رہا تھا، حریم کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے کیمرے کی اسکرین پر نظر جما رکھی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی، دل دعا کر رہا تھا کہ میری تمام سوچیں غلط ثابت ہوں مگر جو میں دیکھنے جا رہی تھی وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ بننے والا تھا۔ میرے سسر اندر آئے، میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور آگے بڑھے۔ حریم خاموشی سے بیٹھی تھی جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں ویران تھی، جسم ایک بے جان پتلے کی مانند، جیسے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکی تھی۔ پھر جو ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ میرے اندر کی تمام چیخیں گم ہو گئیں۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ بند کر دیا، مگر میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرے اپنے سسر نے کیا تھا۔ اگلی صبح میں نے جلدی سے خرم کو بلایا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے سب کچھ بتاؤں گی۔ میں خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے اندر طوفان برپا تھا۔ خرم، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری آواز سنجیدہ تھی۔ خرم نے موبائل دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ہاں بولو۔ حریم، وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی خرم کا رنگ بدل گیا، اس کے ہاتھ کانپ گئے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی۔ کیا؟ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا خرم۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ خرم خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میری بدترین خدشات کی تصدیق کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ خرم نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے شمائلہ، تم اس میں مت پڑو۔ یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میں چیخ پڑی، یہ میری نند ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے باپ نے کیا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی خرم کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سایہ ابھر آیا جو مجھے ہمیشہ سے پریشان کرتا تھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں خطرہ چھپا تھا۔ سب کچھ، اور میں خاموش نہیں رہوں گی۔ خرم نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ شمائلہ، تم بہت معصوم ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم چیخو گی اور لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ میں پولیس کو بلاؤں گی، میں نے دھمکی دی۔ خرم آگے بڑھا اور میرے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ پولیس؟ اچھا، تمہیں معلوم ہے اس گھر میں جو بھی زبان کھولتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میرا دل دہل گیا۔ خرم کی گریب سخت تھی، اس کی آنکھوں میں صفا کی جھلک رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم بھاگ جاؤ گی؟ خرم نے سرد لہجے میں کہا، یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے شمائلہ۔ اگر تم نے زبان بند نہیں کی تو تم بھی حریم کی طرح بن جاؤ گی۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خرم اور اس کے باپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے حقیقت دیکھ لی ہے۔ اب وہ مجھے بھی خاموش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی رات جب خرم اور اس کے والد باہر گئے، میں نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ، حریم کو اور کچھ ضروری سامان لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میری سانس بے ترتیب تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف کے سائے میرے پیچھے تھے، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور خطرہ بہت زیادہ۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو یہ سوچ میرے دل کو ہلا رہی تھی، مگر میں نے اپنے قدم نہیں روکے۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں نے ہمت نہ کی تو شاید پھر کبھی نہ کر پاتی۔ گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا، حریم کی کمزور کلائی تھام لی اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ حریم نے ڈھال تھی، جیسے اس کے اندر کی روح ختم ہو چکی ہو۔ وہ بامشکل میرے ساتھ قدم ملا رہی تھی، مگر میں نے اسے سہارا دیا۔ بس تھوڑا اور حریم، ہم محفوظ جگہ پہنچنے والے ہیں۔ میں نے سرگوشی کی۔ اللہ نے کرم کیا، میں حریم کو لے کر سیدھی اپنے بابا کے گھر پہنچی۔ بابا دروازے پر مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے بغیر کچھ کہے دروازے کی دہلیز پار کی اور حریم کو صوفے پر بٹھایا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں زندگی کے آثار ختم ہو چکے تھے۔ شمائلہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بابا کی آواز میں تفتیش تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے ہاتھ تھامے۔ بابا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ میں جو کچھ بتانے جا رہی ہوں وہ شاید آپ کو ناقابل یقین لگے، مگر میں سچ بول رہی ہوں۔ پھر میں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ حریم کی حالت، اس کا حمل، میرے سسر کی درندگی، خفیہ کیمرے میں قید بھیانک سچ، ہر چیز۔ بابا لرز گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بابا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، ہمیں پولیس کو اطلاع دینی ہوگی۔ بابا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس جلدی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ میں نے انہیں خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ دی اور انہوں نے ہر چیز تفصیل سے سنی، مگر جو سچ سامنے آیا وہ اور بھی خوفناک تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انہوں نے کسی لڑکی کو یوں شکار بنایا تھا۔ وہ ہر 2-3 سال بعد کسی نئی جگہ جا کر ایک نئی لڑکی کو اپنے جال میں پھنساتے، اس سے شادی کرتے اور پھر اس پر وہی ظلم کرتے جو حریم پر ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے حواس معطل ہو گئے۔ کیا؟ ہاں، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ ہم نے جب حریم کی دستاویز نکالوائی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ خرم کی بہن نہیں بلکہ اس کی پچھلی بیوی تھی،
لیکن وہ پاگل کیوں ہے؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ انسپیکٹر نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ خرم اور اس کے باپ نے اسے نشے میں مبتلا کر دیا تھا تاکہ وہ حقیقت کسی کو نہ بتا سکے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ درندے ہیں شمائلہ بی بی، انسپیکٹر نے کہا، ہمیں مزید تحقیق کرنی ہوگی، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں پہلے بھی یہی سب کر چکے ہیں۔ پولیس نے خرم اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ جب خرم کو گرفتار کیا گیا تو اس نے سب کچھ تسلیم کر لیا۔ ہاں، میں نے یہ سب کیا ہے اور میں اسے دوبارہ بھی کر سکتا تھا، خرم نے صفاقے سے کہا۔ تم نے 5 شادیاں کی؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ خرم نے ہنس کر سر ہلایا اور ہر بار یہی کھیل کھیلا۔ میں خوش تھا کہ تمہیں بھی اس میں پھنسا لیا، مگر تم تو بہت ذہین نکلی شمائلہ۔ میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ پولیس کی تحقیقات آگے بڑھ رہی تھی اور جو سچ سامنے آ رہا تھا وہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ یہ صرف حریم کے ساتھ ہونے والا ظلم نہیں تھا، بلکہ ایک منظم جرم تھا جو سالوں سے جاری تھا۔ یہ دونوں، خرم اور اس کا باپ، محض درندے نہیں تھے، یہ کاروباری مجرم تھے، اور ان کا کاروبار تھا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا، انہیں حاملہ کرنا اور پھر ان کے بچوں کو بیرون ملک بے اولاد جوڑوں کو فروخت کرنا۔ ہمیشہ ایسی لڑکی تلاش کی جاتی تھی جو یا تو بہت غریب ہوتی یا پھر بے سہارا۔ یہ سب کچھ وہ باپ بیٹا اس لیے کرتے تھے تاکہ اس لڑکی کا بچہ کسی بیرون ملک مقیم بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے۔ میرے دل میں ہولناک احساس پیدا ہوا، یہ لوگ کتنی عورتوں کی زندگی برباد کر چکے تھے۔ پولیس نے مزید کھوج لگائی اور معلوم ہوا کہ خرم کی 5 بیویاں یا تو غائب تھی یا پھر پاگل خانے میں داخل کروا دی گئی تھی۔ 3-4 بار حاملہ ہونے کے بعد جب وہ لڑکی ان کے کام کی نہیں رہتی تھی تو وہ اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیتے تھے۔ یہ جان کر میری سانسیں رکنے لگی، کیا میں بھی اسی انجام کا شکار ہونے والی تھی؟ اگر میں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو آج میری کہانی بھی وہی ہوتی جو حریم اور ان بے شمار بدقسمت لڑکیوں کی تھی۔ پولیس نے حریم کے ورثہ کو تلاش کرنے کے لیے تحقیقات تیز کر دی۔ میرے بابا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان لوگوں نے ابھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں بابا کے ساتھ بیٹھ کر سوچتی رہی کہ اگر میں خاموش رہتی، اگر میں حقیقت جاننے کی کوشش نہ کرتی، اگر میں ڈر جاتی تو آج میں کہاں ہوتی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا، یہ سلسلہ کب سے جاری تھا اور کیا مزید کوئی ایسی لڑکیاں تھیں جو ابھی تک ان کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی؟ میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ صرف خرم اور اس کے باپ کے پکڑے جانے سے ختم نہیں ہوگا۔ پولیس کو ان کے پورے نیٹ ورک تک پہنچانا تھا تاکہ مزید کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ان ظالموں کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤں گی اور ان بے سہارا لڑکیوں کے لیے کچھ کروں گی جو کسی نہ کسی خرم جیسے درندے کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ میرا انتقام تھا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے جن کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی۔ کئی ہفتے پولیس تفتیش چلتی رہی، کیس عدالت میں گیا اور خرم اور اس کے باپ کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ حریم کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں اسے علاج ملا۔ مہینوں بعد اس کی حالت بہتر ہونے لگی، وہ بولنے لگی، اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو واپس پانے کی کوشش کرنے لگی، اور میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عہد کیا کہ میں ایسی عورتوں کی مدد کروں گی جو گھریلو تشدد اور درندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر میں نے حریم کے عجیب اشاروں کو نظر انداز کر دیا ہوتا، اگر میں نے کیمرہ نہ لگایا ہوتا، اگر میں نے خاموشی سے خرم کی بات مان لی ہوتی تو آج میں بھی کسی پاگل خانے میں قید ہوتی یا شاید موت کے گھاٹ اتاری جا چکی ہوتی۔ زندگی کبھی بھی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ بعض اوقات خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہم سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی اجنبی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔